प्रोग्राम हवा की बेटियां के साथ नबीला आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही खुश व खुर्रम रहें। सामीन, बताती चलूँ कि आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है हेल्थ डे, और सेहत के बारे में आपको पता है कि सेहत के बारे में हमें हमेशा बात करते रहना चाहिए। जी तो सामीन, मैं बात कर रही थी हेल्थ डे की, जिसमें हम सेहत से मुतालिक बात करते हैं और हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदा मंद हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को नुकसान देती हैं। आलमी सेहत का दिन हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में आगाही और शऊर पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें हर साल सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत रखे जाते हैं ताकि आप सेहतमंद रहें, हम सेहतमंद रहें और सारा माशरा सेहतमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारे। कहते हैं जान है तो जहान है, और ये बिल्कुल सही कहा जाता है। एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग पाया जाता है, और एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे। सामीन, आज के दौर में इंसान की मसरूफियात इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रख ही नहीं पाता, और अपने वक्त को बचाने के लिए वो ऐसे खाने खाता है जो उसकी सेहत के लिए मुज़र होते हैं और उसकी सेहत बिगड़ जाती है, और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। दरअसल इन बीमारियों का शिकार अपनी लापरवाही और सुस्ती की वजह से होता है इंसान, क्योंकि इंसान बहुत सी ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देता है जिनका उसे ख्याल रखना चाहिए। आज का इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार है, जैसे हमारे यहाँ पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह बहुत ही आम मर्ज़ हैं। और लेकिन देखा जाए तो ज़रा सी एहतियात हमें इन बीमारियों से बचा सकती है, और ये कोई बड़ा काम नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी सर्फ नहीं होता। बस इसके लिए हमें शऊर और आगाही की ज़रूरत है, और दूसरों को बताने की ज़रूरत है, उन्हें आगाह करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में पोलियो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और बहुत से बच्चे चलने फिरने से महरूम हो जाते हैं और एक मफलूज ज़िंदगी बसर करते हैं। बस एक छोटी सी भूल की वजह से वो ज़िंदगी की बहुत सारी रंगीनियों और नेमतों से महरूम हो जाते हैं। अब देखिए ना, इसके लिए सिर्फ 2 कतरों की ज़रूरत है, और 2 कतरों की वजह से ये बच्चे चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारी असल दौलत तो हमारे यही बच्चे हैं ना। इन्होंने आगे जाके मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, और हमारी लापरवाही की वजह से अगर ये माजूर हो जाएं तो फिर इन बच्चों का नहीं, इसमें तो हमारा कसूर है, हम इनके गुनाहगार बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं तो सिर्फ आप लोगों से दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें और इस मसले का संजीदगी से हल निकालें। अगर आपके पास कतरे पिलाने वाले नहीं आते तो हेल्थ सेंटर हैं, आप वहाँ जाएं और अपने बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे पिलाएं। हमारे जो हुकूमत है इस मसले को हल करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इस कोशिश में हम हुकूमत का साथ दें और आने वाली नस्ल के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकें। सामीन, बिल्कुल इसी तरह डेंगू बुखार एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इस बुखार से बहुत सी अमवात हो चुकी हैं, लेकिन ज़रा सी एहतियात इससे बचाव मुमकिन है। डेंगू एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू वायरस दूसरे आम मच्छरों के बरक्स साफ पानी में पैदा होता है। देखिए, साफ पानी के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है कि साफ पानी को भी एहतियात के साथ रखने की ज़रूरत है। पानी को ढांप के रखा जाए, जहाँ जहाँ पानी का इस्तेमाल होता है उस जगह को खुश्क करने का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। माहिरीन का कहना है कि डेंगू मर्ज़ से बचने के लिए ना तो कोई दवा है और ना इलाज। इससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि मच्छरों के काटने से बचा जाए। लोग जब तक खुद एहतियात नहीं करेंगे तब तक हुकूमत या डॉक्टर्स
کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ احتیاط ہی اس مرض کا واحد علاج ہے۔ مچھردانی کسی ڈاکٹر نے تو آ کے آپ کے گھر میں لگانی نہیں ہے۔ اگر ہم مچھردانی لگا کے سوتے ہیں تو مچھر کے کاٹنے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ صحن میں اگر سوتے ہیں تو مچھردانی لگائیں۔ اگر ہم کمروں میں سوتے ہیں تو جالی کے دروازے جو ہیں وہ بند رکھیں۔ تو یہ کام تو ہم نے خود کرنا ہے، یہ حکومت آ کے نہیں کرے گی، یہ ڈاکٹرز آ کے نہیں کریں گے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خود خیال رکھنا ہے۔ اور یہ ہے کہ جب باہر بچے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہ مچھردانی ساتھ لے کے تو باہر نہیں پھرا جا سکتا نا۔ جب بچے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کو لوشن ایسے ملتے ہیں جو لگا دیے جائیں تو مچھر نہیں کاٹتا، اس لوشن کا استعمال کر کے۔ اور یہ سارے دن کی بات نہیں ہوتی ہے سامعین، یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے مچھر کاٹنے کا، شام کا وقت ہوتا ہے۔ رات کو تو خیر سونا ہی ہوتا ہے، رات کو بچے بڑے سب گھر آ کے سو جاتے ہیں اور مچھردانی لگائی جا سکتی ہے، جالیوں کے دروازے بند گئے۔ لیکن شام میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر لوشن کا استعمال کر لیا جائے تاکہ مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہا جا سکے۔ اور میرے خیال یہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتیں ہیں جس پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو جو مہم گورنمنٹ نے شروع کی ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، صرف ہم اگر اس میں شامل ہو جائیں تو۔ اس کے علاوہ سامعین، ہمارے ہاں جو ہیپاٹائٹس ہے وہ بہت ہی عام بیماری بن چکا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی میں سے ہیپاٹائٹس سی خطرناک مرض ہے، اور آپ کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے بھی یہ باتیں ہمیں بتائی تھیں۔ اور یہ انسان کے جگر کو خراب کر دیتا ہے، اور بعض انسان اس بیماری سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے میرے خیال میں اگر یہ لگ جاتی ہے تو پھر انسان صرف دوائیوں کے سہارے جیتا چلا جاتا ہے، جتنی دیر وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ اور پھر احتیاط جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر احتیاط شروع میں کر لی جائے تو پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کوئی انجیکشن لگوا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرنج دوبارہ تو نہیں استعمال ہو رہی۔ کچھ ایسے کلینک ہوتے ہیں جہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور سرنج جو ہے دوبارہ استعمال کر لی جاتی ہے، لیکن اگر انجیکشن لگوانے والا ہے اس کو اس بات کا شعور ہے کہ مجھے یہ سرنج دوبارہ نہیں لگنی چاہیے، آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی اس سرنج کے ذریعے سے۔ آپ وہ سرنج منع کریں استعمال کرنے سے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ جب آپ پیسے دیتے ہیں، جب آپ کی گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت مہیا کرتی ہے تو پھر یہ آپ کا حق ہے، اور آپ اپنا حق استعمال کیجیے۔ اور صحت کے لیے صفائی ضروری ہے، اور صفائی تو ہمیں خود ہی کرنی ہے، وہ کوئی باہر سے آ کے تو ہمارے گھر کی کرے گا نہیں۔ اور اس کے علاوہ سامعین، اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو اس کی پہلے جانچ پڑتال کروا لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہاسپٹلز میں ایسا ہوتا ہے کہ خون ہمیشہ جانچ کے لگوایا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایمرجنسی میں ہم کسی کلینک پہ چلے جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فوراً کوئی قریبی جگہ جو ہوتی ہے، تو اگر وہاں جانچ کے لیے ایسا نہیں ہے تو پھر آپ وہ خون لے کر جائیں، جہاں سے جانچ ہو سکتی ہے وہ خون جانچ کروائیں اور پھر مریض کو لگوائیں۔ دیکھیے، اس سے خود ہی بچت ہو جائے گی۔ اچھا سامن، ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ آج کل ایک عجیب نوجوان طبقے میں ایک رجحان پایا جا رہا ہے جسم پہ ٹیٹو بنوانے کا۔ اکثر نوجوان بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ، اور میں نے تو کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فیس پہ بھی، اپنے چہرے پہ بھی وہ ٹیٹو بنانے کے لیے، تو اس کے لیے اب میں منع تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شوق ہے، لیکن کم از کم وہ اوزار جو استعمال ہو رہے ہیں اس نقش و نگار میں، ان کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ صاف تو میں نہیں کہوں گی، میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ اتنا مہنگا شوق رکھتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کیجئے اور نئے اوزار استعمال کروائیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ شوق میں آپ ایک نئی بیماری کا اضافہ کر لیں۔ پھر اسی طرح سامعین، بلڈ پریشر ایک عام بیماری ہے ہمارے معاشرے کی، کبھی کم اور کبھی زیادہ، کہیں کم بلڈ پریشر دیکھنے میں آتا ہے، کہیں زیادہ۔ اور بلڈ پریشر جہاں زیادہ ہو جاتا ہے وہاں ٹینشنز اتنی ہیں تو وہ تو پھر انسان ہے کب تک برداشت کرے، تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بلڈ پریشر کم ہو جانا ہے وہ بھی کافی خطرناک ہے۔ تو اس کو
چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ بغیر چیک کیے مسلسل دوائی کھاتے جائیں، اگر کبھی لو بھی ہو رہا ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ ہائی کی دوائی کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لو بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ کا بلڈ پریشر لو ہی چلتا رہے، کبھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کہیں وہ ہائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو چیک کرتے رہیں، نمک کا کم استعمال کریں، اور جو ہمارے جو مرغن غذائیں ہیں اس کا کم استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، تمباکو نوشی سے پرہیز بہت ہی ضروری ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں، بلڈ پریشر میں ہی نہیں، بہت ساری بیماریوں میں تمباکو نوشی جو ہے وہ بہت زیادہ جو اثر رکھتی ہے۔ آج کا نوجوان طبقہ اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہاتھوں میں انہوں نے ڈبیاں پکڑی ہوتی ہیں اس کی سگریٹ کی، اس کے اوپر عجیب سی اتنی بری شکل ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو کبھی بھی وہ ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جو لوگ اس شوق کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے۔ شوق تو بہت سارے ہیں، اچھے اچھے شوق ہیں۔ سیر اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، کوئی کھیل اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، آگے بڑھنے کا شوق پیدا کیجئے۔ شوق اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ سگریٹ پینے کا شوق میری تو کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے ضرور لکھ بھیجیے گا کہ کس وجہ سے جو ہے سگریٹ کا شوق جو ہے وہ بچوں میں پیدا ہوتا ہے۔ میرا خیال میں اس شوق کو پیدا کرنے میں بہت سارا ہاتھ ہمارے میڈیا کا ہے، جس میں بڑے اچھے طریقے سے سگریٹ نوشی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے اشتہار نہ بنائے جائے تو بہت کمی ہو سکتی ہے، اور دیکھا دیکھی بھی۔ اپنے بچے کی کمپنی پر نظر رکھیے۔ اگر آپ کے بچوں کے دوست جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ کا بچہ ضرور اس میں انوالو ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کو نہیں منع کر سکتے، ہمارا ویسے تو بزرگ ہوتے ہوئے، بڑے ہوتے ہوئے ہم اچھے طریقے سے کسی دوسرے کو منع بھی کر لیں تو وہ اچھی بات ہے، بری بات میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے، لیکن اپنی اولاد کو ہر بندہ اگر اپنے بچے کو منع کر لے تو بہت سارے جو بچے ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سیر کو اپنی روٹین بنا لینا چاہیے، اور 10-20 منٹ اب ہم اپنی زندگی کے لیے اگر نکال لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ صبح نکال لیں، اور اگر آپ صبح آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو رات کی واک کر لیا کریں۔ 10 منٹ پیدل چلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں یہ بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں یہ والا پروگرام۔ تو میرا خیال میں اگر ہم ایک ذہن بنا کر اس کو لے کر چلیں تو کچھ دنوں میں یہ عادت ہو جاتی ہے، آپ کے باقی سب کاموں کی طرح آپ سیر کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر چٹپٹی سی چیزیں ہیں جس کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسپیشلی بازار کی بنی ہوئی پکوڑے، سموسے، جلیبیاں، بازار کے بنے ہوئے کھانے جو ہیں لگتے بڑے مزے کے ہیں۔ پسند مجھے بھی ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس قسم کا کوئی کام نہ کروں بھائی۔ گھر میں اگر کبھی دل چاہتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، پکوڑے کھانے کو دل چاہتا ہے تو گھر بنا لیجئے۔ تھوڑی سی محنت ہے، بہت بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا سامعین، جو بات ہم کر رہے ہیں مختلف بیماریوں کی، ہم نے بات کی، تو ابھی جو میں نے بات کی ہے باہر کے کھانوں کی، ابھی اور بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن جیسے بیماریوں کا ذکر کیا میں نے پیچھے، تو ہمیشہ ان موضوع پہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو ہمارا اب سال شروع ہوا ہے، اس میں خاص طور پر کھانے میں احتیاط کا جو ہم دن منا رہے ہیں، یہ ہیلتھ کا۔ اچھا سامعین، میں کھانے کی جو بات کر رہی ہوں یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، اور ہمارے اس دفعہ کے ہیلتھ کا جو خاص موضوع ہے وہ یہی ہے، کھانے میں احتیاط۔ ہمیشہ بہت ساری بیماریوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کھانے میں بے احتیاطی، اور اس دفعہ کا خاص موضوع یہی ہے کہ کھانے میں احتیاط کی جائے۔ کھانے کی چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے، مرغن غذائیں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ گھی کھانا چاہیے اور اس سے صحت بنتی ہے، وہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ وہ زندگی فرق تھی، وہ بہت زیادہ محنت طلب زندگی تھی، تو پھر اس کے لیے وہ چکنائی جو تھی ہمارے جسم کے لیے وہ ضروری تھی، لیکن اب جو ہے ہمارے زندگی کا رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا ہے، تو اس کے لیے آئل استعمال کرنا ہے وہ
بہتر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آئل کی نسبت گھی ہے وہ سستا رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئل کی نسبت جو گھی میں پکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ مزیدار ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا استعمال کم کر دیں تو پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ صرف اپنے ذائقے کا ہی نہیں خیال کرنا چاہیے، جیسے گوشت کا استعمال جو ہے، ہمارے معاشرے میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی جو گوشت کی ڈش ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال میں دالوں کا استعمال اگر ہم اپنے کھانے میں زیادہ کریں تو ایک تو پروٹین کی جو کمی ہے ہمارے جسم میں وہ پوری کرتی ہے، گوشت کا نعم البدل ہے، اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے۔ کہتے ہیں جی دال بہت مہنگی ہے، دال اور گوشت اگر ایک ہی قیمت میں ہے تو ایک پاؤ گوشت جو ہے وہ ہم 4 لوگ مل کر نہیں کھا سکتے، لیکن ایک پاؤ دال اگر پکی ہوتی ہے تو وہ آرام سے ہم 5-6 لوگ آرام سے کھا لیتے ہیں۔ تو اس حساب سے بھی، بجٹ کے حساب سے بھی دال جو ہے وہ سستی رہتی ہے، اور صحت کے حساب سے گوشت سے زیادہ کارآمد ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اگر ہم خیال کریں تو ہماری صحت جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ چکنائی کا استعمال کم کریں، میٹھا استعمال کم کریں، نمک کم استعمال کریں۔ جو ابھی ہم نے کافی ساری بیماریوں کا ذکر کیا ہے، تو اگر ہم ان ساری چیزوں سے پرہیز رکھتے ہیں تو ان ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بیماری لگتی نہیں ہے، بیماری لگ سکتی ہے کہیں بھی کسی بھی عمر میں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ احتیاط اگر کریں گے تو بہت حد تک بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، کسی کو اگر شوگر ہے، بہت ہی عام بیماری ہے، اور وہ میٹھے سے پرہیز کرتا ہے اور نمک دبا کر کھایا جائے تو شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائے۔ اور باہر کے کھانوں کا میں ذکر کر رہی تھی، تو باہر کے کھانے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، ہم باہر کام کے لیے جاتے ہیں اور گھر کا کھانا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میں کہوں گی کہ اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے، اور جہاں ہم باہر رہتے ہیں، گھر والوں سے دور رہتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہو، تو اس میں تھوڑا سا اگر کھانا بھی خود بنانے کی کوشش کر لی جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے، اس لیے باتیں جو ہیں وہ سٹاپ کرنی پڑیں گی۔ ویسے تو میں بولتی ہوں تو بولتی چلی جاتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔